अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। सिंध में 15 बरस से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। बेशुमार वादे और ऐलानात हुए, मगर कुछ दिन पहले सिंध हुकूमत ने कराची में पीपल्स बस सर्विस और ख़वातीन के लिए पिंक बस सर्विस का आगाज़ किया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए अमल का आगाज़ यकीनन काबिल सताइश है, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत की नाअहली की वजह से एक और ट्रांसपोर्ट रिलेटेड बहुत सीरियस क्राइसिस नज़र आता है, और इसका ताल्लुक़ है 50 करोड़ डॉलर की ज़ायद से लागत का रेड लाइन रैपिड ट्रांजिट प्रोजेक्ट, जो कि रेड लाइन BRT प्रोजेक्ट है। इसका हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। एशियाई तरक्याती बैंक के कर्जे से शुरू होने वाले इस प्रोजेक्ट की लागत में सिंध हुकूमत की नाअहली की वजह से 10 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है, जिस पर एशियाई तरक्याती बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक सख्त नाराज़ है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपने रिकॉर्ड में इस मंसूबे को प्रोजेक्ट एट रिस्क करार दे दिया है। मज़ीद तफसीलात दिखाते हैं हम आपको अपने नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोखर की इस रिपोर्ट में। महज रेड लाइन नहीं, हुकूमत सिंध की जानिब से इस BRT मनसूबों के हवाले से ऐलानात इस प्रोग्राम में हम बार बार आपको सुनाते रहे हैं। रेड लाइन हो, येलो लाइन हो, ब्लू लाइन हो, इसके नाम से अरबों डॉलर की लागत से हज़ारों बसें लाने के मनसूबों का ऐलानात होते रहे हैं, लेकिन ये मौजू है रेड लाइन का, जो कि इस वक्त शदीद मुसीबत का बाइस बन गया है शहरियों के लिए। इस पर बात करेंगे। हमें आज इसके लिए ज्वाइन कर रहे हैं हुकूमत सिंध के वज़ीर इत्तलात और नशरियात और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जनाब शर्जील इनाम मेमन। उससे पहले हम अपने नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोखर से इस मंसूबे के हवाले से मज़ीद मालूमात लेंगे। इख्तियार खोखर साहब, बताइएगा कि क्या सिचुएशन है ये, अब क्या बिल्कुल स्टक है ये मंसूबा, तो क्या इसका अंजाम क्या होगा और उसके नतीजे में क्या हुआ, और अगर इसके लिए प्रॉपर फंड्स अवेलेबल नहीं थे या इसके लिए प्रॉपर तैयारी नहीं थी, तो ये मंसूबा शुरू ही क्यों किया गया? जी खान साहब, इसमें हुआ ये है कि जब ये जुलाई 2019 में ये मंसूबा एशियन तरक्याती बैंक से मंजूर हुआ, तो एशियाई तरक्याती बैंक ने अपनी रिपोर्ट पे ये बात बताई है कि इसको इफ़ेक्टिव होने के लिए, यानी इफ़ेक्टिवनेस जो है मंसूबे की, उसमें सिंध हुकूमत को 17 माह लग गए। सिंध हुकूमत को जो काम करने थे, उनको एक कराची ट्रांजिट कंपनी के नाम से एक कंपनी बनानी थी, जो इसको मंसूबे को जिसको एग्जीक्यूट करना था और उसका बजट मंजूर करना था और उसके ठेके देने थे। लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि सिंध हुकूमत को 17 माह लग गए उस कंपनी को बनाने में, फिर उसको 1 साल लग गया उसका बजट मंजूर करने में और उसका ऑर्गेनोग्राम मंजूर करने में, फिर 20 महीने लग गए उसके कंसल्टेंट अपॉइंट करने में, फिर 19 महीने लग गए उनके ठेके देने में, और जब ठेके दिए गए तो फिर उसके बाद उनका तनाज़ा शुरू हो गया इंतजामिया से ठेकेदारों का अदायगियों पर। फिर 2 बार ठेकेदार काम छोड़कर भाग गए। आखिरी बार 20 जनवरी को काम छोड़कर ठेकेदार भाग गए, और नतीजा ये निकला कि ये मंसूबा रुक गया। और उसके अलावा सिंध हुकूमत को 2 बड़े यहाँ इस मंसूबे के तहत टर्मिनल बनने हैं, मलिर हाट में और मौसमियात में। जो सिक्योरिटी इदारे के पास ज़मीन थी वो खाली करा के देनी थी, वो नहीं दे सके, और यूटिलिटी सर्विसेज की रिलोकेशन का मसला था, वो नहीं करा सके। नतीजे में ये उस मायदे में लिखा है कि अगर वो डिपोज नहीं दिए गए, ज़मीन नहीं दी गई ठेकेदारों को सितंबर 2022 तक, तो 3 अरब रुपए का जुर्माना सिंध हुकूमत अदा करेगी। वो 3 अरब रुपए का ठेकेदार का जुर्माना सिंध हुकूमत पर आयद हो चुका है। उसके अलावा ठेकेदार ने यह भी मसला उठाया है कि अब चूँकि सिंध हुकूमत की नाअहली की वजह से ये डिले हो गया है और कॉस्ट बढ़ गई है, कीमतें बढ़ गई हैं, और मायदे के मुताबिक नई कीमतें देनी है सिंध हुकूमत को, तो नई कमेटी बिठाई गई है जो अब ये तय करेगी और देखेगी कि कीमतों में कितना इजाफा हुआ। इब्तदाई तखमीना यह है कि कीमतों में तकरीबन 7 अरब रुपए का इजाफा होगा। सिर्फ जो है ना 2 जो ठेके दिए गए 28 अरब के 2 कॉरिडोर के, 7 अरब वो और 3 अरब रुपए डिपोज का जुर्माना, 10 अरब रुपए ये सिंध हुकूमत पर इजाफी बोझ है। मैं इस पर मज़ीद आपसे बात हम इसकी मज़ीद मुसद्दिक़ा मोतबर हुकूमत सिंध का मौक़िफ़ हमें देंगे जनाब शर्जील इनाम मेमन, वज़ीर ट्रांसपोर्ट, वज़ीर इत्तलात और नशरियात। शर्जील साहब, मैं ये तमाम गुफ्तगू दोहराऊँगा नहीं, अगर आप मुझे इसका एक जवाब दे सकें, इसके बारे में आप अपना रद्द अमल दे सकें। ये पूरा बैकग्राउंड तो हमने आवाम के सामने रख दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया कामरान साहब, आपका मैंने इंट्रो भी देखा और इख्तियार खोखर साहब की भी मैंने पूरी बात सुनी। थोड़ा इसको मैं थोड़ा वाज़े करना चाहता हूँ कि सिचुएशन थी क्या। डेफिनेटली ये 2019 में इसका टेंडर वेंडर हुआ और टेंडर अलॉट हुआ, फिर उनके बाद इश्यूज़ थे। अच्छा, एक तो ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ और वर्ल्ड बैंक के साथ, ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स के बाद भी जो है वो कंसल्टेंट के रोल्स बड़े होते हैं। फिर कंसल्टेंट ने मुख्तलिफ औकात पर अपनी ड्राइंग्स वगैरह और फिर रिवीजन ऑफ ड्राइंग्स और बहुत सारे इशूज़ जो हैं
وہ ان طرح پروجیکٹس میں ہوتے ہیں. یہ اس طرح آسان نہیں ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے کوئی کانٹریکٹ کر دیا اور سندھ گورنمنٹ نے پیمنٹ کرنی اور کانٹریکٹر نے کام کرنا ہے. تو اس میں کافی سارے ڈونر, اور جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی ہے وہ بھی اکیلی نہیں ہے, اس کے ساتھ کچھ اور فائنینشیل انسٹیٹیوٹس ہیں. تو ان سب نے ایک ایک اسٹیج پر بیٹھ کر ایک ایک چیز کو ویریفائی کر کے پھر پیمنٹس کرنی ہوتی ہے. اب میں آ جاتا ہوں اس کے کام پر. جب میں اس کا منسٹر مجھے سندھ گورنمنٹ نے بنایا اور جب اس پروجیکٹ پہ میں دیکھا تھا تب بھی اس کا کام شروع نہیں ہوا تھا پریکٹیکلی. اب اس وقت کیا تھا, شروع میں جب آر ایف پیز بنتی ہیں, آر ایف پیز میں وہی میں کہوں کنسلٹنٹس بھی ہوتے ہیں, ہمارے لوکل لوگ بھی ہوتے ہیں. اب آر ایف پیز میں لکھا ہوا تھا کہ جی ایک کانٹریکٹر کام تب شروع کرے گا کہ جب کانٹریکٹر کو 100% جو ہے وہ جگہ وہ کلیئر ہو کے ملے گی, مطلب وداؤٹ اینی کوئی بھی اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی ایمنٹی نہیں ہوگی, مطلب وہ بالکل ان کو 100% پوزیشن جگہ کی دی جائے گی. تو جب میں نے اس کی فرسٹ میٹنگ اٹینڈ کی تو اس میں کانٹریکٹرس نے کہا جی ہمیں بالکل 1 ارب روپے ہمیں پیمنٹس بھی ہو چکی ہیں, ہم کام شروع نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں ابھی تک جو ہے وہ پراپر اس جگہ کی پوزیشن نہیں دی گئی ہے. تو میں نے ان کو سمجھایا کہ آپ کسی ڈیزرٹ ایریا میں نہیں ہیں, آپ شہر میں ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم 26 کلومیٹر کا پوری آرٹریز آپ کو کلیئر کر کے دے دیں اور اس میں بیچ میں کوئی بھی کسی قسم کی جو ہے وہ گورنمنٹ کی کوئی یوٹیلیٹیز نہ ہو اور کسی قسم کی کوئی چیز نہ ہو. تو پھر ان سے بڑی بحث مباحثے کے بعد اور تھوڑی ریکویسٹ کرنے کے بعد ہم نے یہ کام, مطلب میرے ہی اس دور میں یہ پھر دوبارہ سٹارٹ ہوا, جو کہ اس کا فیلڈ ورک سٹارٹ ہوا. اس کے بعد پھر ڈیفینیٹلی ابھی بھی یہی ہے کہ کانٹریکٹر ہمیں ہر بات میں یہی کہتے ہیں جی کہ آپ ایز پر کانٹریکٹ میں جو لکھا ہوا ہے, اور وہ کانٹریکٹ میں لکھا ہوا ہے تو اٹ مینس اٹ از اے بائنڈنگ, ورنہ ہم لوگ کورٹ میں چلے جائیں گے کہ جی ہمیں جو ہے وہ پوری تو شرجیل صاحب یہ تو بالکل یہ اس کو رائٹ آف وے چاہیے یا رائٹ آف وے فراہم کرنا, آئی نو یہ مشکل کام ہوتا ہے, لیکن بہرحال یہ حکومت ہے, یہ کوئی پرائیویٹ کانٹریکٹ تو نہیں ہے, کانٹریکٹر تو نہیں ہے. مگر یہ بتائیں کہ یہ جو شہریوں کو اس وجہ سے جو یہ کھدائی ہو گئی ہے, آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہوگا, آپ اس شہر کے رہنے والے ہیں, کہ وہ تو لوگوں کی زندگی عذاب ہو گئی ہے بیچاروں کی. روزانہ بھی ہم نے سنایا, دکھایا بھی لوگوں کو, ان کی تو کچھ داد رسی کیجئے نا. یہ پھر بنے گا جیسے بنے گا پروجیکٹ. ہاں مطلب میں آپ کو اس میں سے ایک مسئلہ نہیں تھا, اس میں کچھ 6-7 مسئلے تھے کہ میں آپ کو 1 بائی 1 مسئلہ بتا, کیونکہ آپ نے ایک انٹرو دیا نا, میں نے کہا کہ میں آپ کو تو بتا دوں کہ اس میں ایشوز کیا کیا تھے. جو رائٹ آف وے والی بات تھی ایگزیکٹلی یہی تھی. اب ہم ان کو کہتے ہیں کیا کہ ہم ان کو یوٹیلیٹیز ہٹا کے دیتے ہیں. ساری یوٹیلیٹیز سندھ گورنمنٹ کے انڈر نہیں ہے. اب کے الیکٹرک کے ساتھ ہمارے بہت زیادہ ایشوز ہیں, حد سے زیادہ ایشوز ہیں. کے الیکٹرک کو سندھ گورنمنٹ کی طرف سے 100% پیمنٹ ان یوٹیلیٹیز کو ہٹانے کے لیے آلریڈی ہو چکی ہے. اسی طریقے سے سوئی سدرن گیس ان کی یوٹیلیٹیز, پھر واٹر بورڈ کی یوٹیلیٹیز, پھر آپٹیکل فائبرس, مطلب دیر آر مینی, مطلب ایجنسیز کوئی 20-25 اس طرح کے ادارے ہیں جن کی جو ہے وہاں پہ پائپ لائنس یا ان کے نیچے انڈر گراؤنڈ وہ چیزیں تھیں, ان کو اس کو کرنے کے لیے. پھر جس طرح کھوکر صاحب نے کہا کہ جی ایشوز تھے ڈیپوز کے, ڈیپو جو ایک جو ڈیپو تھا ملیر ہالٹ والا وہ ہم نے لے لیا, موسمیات والے میں مسئلہ تھا, پھر اس کے ہم نے آلٹرنیٹ کے ایم سی سے جو علادین پارک کے پاس جو ہے وہ ہم نے 10 ایکڑ زمین جو ہے وہ ہمیں پوزیشن اس کی مطلب ان رائٹنگ مل چکی ہے, اور 1-2 دن میں ہم کیبنٹ سے بھی چلو کروا لیں گے. تو پھر ہمیں ایک وہ ایشو بھی ہم نے ریزالو کروایا. تو یہ اس میں ٹیکنیکل ایشوز بہت سارے تھے. اب دوسری جگہ پہ جہاں پیسوں کی بات کی گئی کہ جی بالکل اس کے ریٹ بڑھے ہیں, بالکل ڈیفینیٹلی 2019 کے ریٹ میں اور 2023 کے ریٹس میں فرق ہے. جب یہ کام ایوارڈ دیا گیا تھا تب 95,000 روپے سم تھنگ تھا سریا پر ٹن, اب جو ہے وہ 3 لاکھ پلس ہے سریا ٹن. تو ڈیفینیٹلی کانٹریکٹرس کی ڈیمانڈ ہے. اب وہ ڈیمانڈ بھی جو ایک ڈیمانڈ آتی ہے اس کے لیے ہم نے ایک ری ایڈریسل کمیٹی بنائی ہوئی ہے. اس کمیٹی میں ٹرانس کراچی کے لوگ بھی ہیں, اور پھر جو چیز اپروو کرانی ہے وہ ہم بھیجتے ہیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو. ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ اس کو دیکھتی ہے. جہاں تک ڈیلے کی بات ہے اور کراچی کے لوگوں کو پرابلم کی بات ہے, اس کو ہم نے بالکل اس کو احساس کیا. میں نے پرسنلی ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ریسنٹلی بھی بات ہوئی, ان میں ہم نے ان کو ایک طے کیا کہ جی کیونکہ ایک چیزیں ان کے اینڈ پہ, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے اینڈ پہ تھوڑا ٹائم کنزیوم کرتی ہیں, اور وہ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ہر پیمنٹ کے لیے, ہر چیز کے لیے 15 دن کا ٹائم چاہیے. تو ہم نے کہا کہ ایٹ لیسٹ آپ ونس اے ویک ہم مطلب ٹرانس کراچی, سندھ گورنمنٹ, کانٹریکٹرز اور باقی جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں وہ ونس اے ویک بیٹھے, زوم کال کریں, جو ایشوز ہیں ان کو دین اینڈ دیر حل کرتے جائیں تاکہ کام میں سلو نہ ہو. ابھی بھی جو بیچ میں کچھ دن پہلے سے چل رہا تھا کہ کام بند ہے, میں نے کوئی لاسٹ ویک ہی کام کو دوبارہ اسٹارٹ کروایا ہے. میں ان دونوں یہ سب تو ہو گیا. ابھی تو پرائرٹی شرجیل صاحب, پہلی پرائرٹی تو یہ ہونی چاہیے کہ اس کی وجہ سے جو لوگوں کی پریشانی ہے اس کو تو ریزالو کرے نا. اس کو پروجیکٹ کی رائٹ آف وے تو ہے, عوام کی کو تو رائٹ آف وے دینا کہ وہ تو گزر سکیں. دیکھیں کامران صاحب, ہوتا ہی ہے. ابھی آپ اگر دیکھیں گے, آپ اگر جناح ایوینیو جائیں, جناح ایوینیو میں ہم نے پہلے جو شولڈرز تھے وہ بنائے, جو کہ بعد میں پھر ان کو بھی ختم ہونا ہے. ان کو ایسفالٹ روڈ بنائے تاکہ پبلک کو وہ جگہ ملتی جائے, اور پھر جو انڈر پاس کے لیے جو ہے وہ ہم نے ایکسکیویشن وہ جگہ بعد میں شروع کی ہے. تو
تو ہم نے یہ کہ جہاں پہ درخت بھی ہم نے کاٹے تھے، پھر بڑا اس پہ کرٹیسزم ہوا تھا، جو شولڈر کی جگہوں پہ درخت تھے وہ درخت کٹوا کے اس کو پورا ہم نے ایسفالٹ روڈ بنائے تاکہ پبلک کو وہاں پہ یوٹیلیٹی موبلٹی ہو، اور اس کے بعد پھر سینٹر لین میں جہاں پہ ہمارے انڈر پاس بننے تھے یا جو بی آر ٹی کا ٹریک بننا تھا اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ جگہ دی ہے. تو مطلب ہر جگہ پہ اس طرح ہے، اسی لیے ہم نے کانٹریکٹر کو فل رائٹ آف وے نہیں دیا ہے، جو کہ ایز پر کانٹریکٹ ہمیں دینا ہے. اگر ہم ابھی سے ہی 26 کلومیٹر دے دیں دونوں کانٹریکٹرز کو تو کراچی کے لوگوں کے لیے تو بہت زیادہ عذاب ہو جائے گا. تو اس لیے بٹس میں جو ہے ہم ان کو دے رہے ہیں کہ جی بٹس اینڈ پیسز میں آپ لوگ تو کب تیار ہوگا شہزاد صاحب یہ ریڈ لائن کب رواں دوا ہوگی انشاءاللہ؟ دیکھیں ایز پر کانٹریکٹ اس کو 2 سال چاہیے کمپلیٹ ہونے میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی جو ہمارے پاس یوٹیلیٹی کے ریموول کے جو ایشوز ہیں اور کچھ چیزوں کے چینجز اس طرح کی جو میں نے آپ کو بتایا کہ رائٹ آف وے کے ایشوز ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ 3 سال میں کمپلیٹ ہو جائے، لیکن 3 سال میں کمپلیٹ ضرور ہو جائے گا، یہ میں کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ. بہت شکریہ جناب شرجیل انعام میمن ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد حکومت کا اعلان ہے، فی الحال اعلان کہ 100 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت کم کی جائے گی، موٹر سائیکل والوں کے لیے، چھوٹی گاڑی والوں کے لیے. بہرحال اب اس کے لیے 6 ہفتے دیے ہیں وزیر اعظم نے کہ اس اسکیم کو تیار کیا جائے. ماہرین کہتے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد آسان نہیں ہوگا، نومن تیل ہوگی تو رادھا ناچے گی. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. ویلکم بیک. اس میں کوئی شک نہیں، اس وقت ملک میں غریب مہنگائی کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے. ایک عام پاکستانی کے لیے گھر چلانا ناممکن ہے، لیکن حکومت نے کم آمدن والے طبقے کے لیے پیٹرول کی قیمت میں 100 روپے فی لیٹر سبسڈی دینے کا کل اعلان کیا ہے. ابھی یہ ایک بہت ہی مبہم، ناقابل فہم اعلان ہے. اس وقت تک یہ صرف اعلان کی حد تک اعلان ہے. یہ سبسڈی موٹر سائیکل، رکشہ، 800 سی سی سمیت چھوٹی گاڑیاں استعمال کرنے والے صارفین کو دستیاب ہوگی. فیصلے پر عمل درآمد کے لیے وزیر اعظم نے اپنی ٹیم کو 6 ہفتوں میں اسکیم پیش کرنے کا کہا ہے. گویا نومن تیل ہوگا تو رادھا ناچے گی. آج وزیر مملکت پیٹرولیم جناب مصدق ملک نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ وزیر اعظم کے حکم پر کم آمدن والوں کو فی لیٹر پیٹرول پر اب 50 کے بجائے 100 روپے کا ریلیف ملے گا. ان کا کہنا تھا کہ غریب کے لیے پیٹرول سستا کریں گے اور امیر سے پیسے لے کے غریب کی جیب میں ڈالیں گے. گویا اعلان پہلے ہوا ہے، اس کی تیاری بعد میں ہو رہی ہے، اس کے بارے میں بعد میں سوچا جا رہا ہے. جیسے پاکستان میں ہوتا ہے ویسے ہی ہوا ہے. اس وقت ملک میں پیٹرول 272 روپے فی لیٹر، ڈیزل 293 روپے فی لیٹر. شہباز حکومت کے آنے کے بعد سے پیٹرول کی قیمت میں 120 روپے کا اضافہ ہو چکا ہے اور پیٹرول ڈیزل پر 50 روپے فی لیٹر کی لیوی بھی عائد ہے. حکومت کیسے 100 روپے فی لیٹر کے فیصلے پر عمل درآمد کرائے گی، یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا. آج مصدق ملک نے اس پر عمل درآمد کا ایک پیچیدہ میکانزم بھی بتایا، اور جیسے کہ ابھی آپ نے سنا تھا خود مصدق ملک صاحب سے، ابھی حکومت کو اس سلسلے میں کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی یہ نہیں پتہ ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے. اعلان پہلے ہو گیا ہے اور پھر اب اس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، جس پہ آج روشنی ڈالی مصدق ملک صاحب نے. بظاہر لگتا ہے کہ اس سبسڈی پر آئی ایم ایف کو اعتراض نہیں ہوگا، گو کہ پچھلے ماہ آئی ایم ایف کی ٹیم نے پاکستان کا دورہ کیا تھا اور مذاکرات کے دوران حکومت سے واضح طور پر سبسڈیز ختم کرنے کا مطالبہ کیا تھا. اطلاعات ہیں کہ حکومت پیٹرول کی قیمت میں مزید اضافہ کرے گی، جس کا اطلاق موٹر سائیکل، رکشہ اور چھوٹی گاڑیاں رکھنے والوں پر نہیں ہوگا. امیروں سے تو حکومت سبسڈی کے پیسے ضرور بٹورے گی، مگر اس میں وہ تنخواہ دار متوسط طبقہ بھی پسے گا جو ہمیشہ پستا رہتا ہے. اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. انرجی امور اور توانائی امور کے ماہر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سمیع اللہ طارق. بہت بہت شکریہ سمیع اللہ طارق صاحب. یہ بتائیے گا کہ یہ بات تو ہم کب سے سن رہے ہیں کہ جو غریب آدمی ہے اس کو ٹارگیٹڈ سبسڈی ملنی چاہیے پیٹرولیم مصنوعات کی مد میں، اور یہ جو اس کو افورڈ کر سکتے ہیں وہ افورڈ کریں. اب یہ چیز جو ہے اس کا پھر ہم نے ذکر سنا ہے. ابھی یہ ذکر کی حد تک ہے کیونکہ دیکھیں ان کی تیاری نہیں، انہوں نے کہا ہمیں 6 ہفتے مزید چاہیے. اس میں کتنا یہ ڈوبل ہے، پہلے تو یہ بتائیے آپ کے خیال میں. دیکھیں اگر آپ اس کا ریشنل سے سوچیں کہ یہ کراس سبسڈی کی اسکیم ہے، جیسے ہم گیس اور بجلی دونوں میں چلا رہے ہیں کہ آپ کی ایک ایوریج پرائس ہوتی ہے، کچھ کسٹمرز کو آپ نیچے اس سے بیچتے ہیں، کچھ کسٹمرز کو اوپر بیچتے ہیں. ریشنل کیا ہوتا ہے کہ یہ زیادہ پے کر سکتا ہے، وہ پے نہیں کر سکتا، کیونکہ جو چیز کی کاسٹ ہے وہ تو انٹرنیشنل پرائس سے ڈرائیو ہو رہی ہے، لیکن ہمارے ہاں جو ویجز ہیں وہ انٹرنیشنل پرائس کے حساب سے نہیں ہے. تو وہ کچھ لوگوں کے لیے 272 روپے لیٹر انبیئریبل ہے اور کچھ لوگوں کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ظاہر ہے اس سے جو ہے وہ پیرٹی اور پرچیزنگ پاور میں فرق پڑ رہا ہے. یہی ریشنل اس میں بھی ہے. اچھا ڈویبل یہ کہ ظاہر ہے گیس اور بجلی میں جب آپ کراس سبسیڈائز کرتے ہیں
تو تھوڑا بہت مس یوز تو اس میں بھی ہوتا ہے. لیکن پیٹرول میں یہ مس یوز ہونے کا چانس زیادہ ہے بیکاز آف دا فیکٹ کہ وہ پروڈکٹ ایسی ہے کہ وہ یہاں سے وہاں ٹرانسپورٹ ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہ بہرحال اگر آپ ٹیکنالوجی کے یوز کے تھرو, ڈیٹا کے یوز کے تھرو اور کنٹرولز جس طرح یہ بتا رہے تھے کہ OTP ون ٹائم پاسورڈ آئے گا, ون ٹائم پاسورڈ آپ کا جو ہے وہ جو ٹوٹل یوزیج ہے اس کو بھی مانیٹر کرے گا اور ایکسیس کنٹرول بھی مانیٹر کرے گا. اور اگر میں یہ سمجھوں کہ 5-10% سے زیادہ مس یوز نہ ہو تو میرا خیال ہے اسکیم میں کوئی برائی نہیں ہے, کیونکہ اگر یہ 25-30 ملین بائک یوزرز کو اور ان کی فیملیز کو اگر کوئی ریلیف پرووائڈ کر سکتے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے یہاں بائکس جو ہیں وہ پراپر رجسٹرڈ ہی نہیں ہے اس طریقے سے, خریدی اس کے بعد ٹرانسفر نہیں کرایا, پیپر پہ خالی پیپر پہ چل رہے ہیں. ایک بڑی تعداد جو ہے وہ پراپر, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ان کے فون سے کنیکٹڈ, ان کے NIC سے کنیکٹڈ, ان سے یہ سارا ایک کنیکٹڈ, ایسی شاید ظاہر ہے ابھی یہ کریں گے تو ان کو پتہ چلے گا اتنی بائکس ہیں نہیں وہ والی. ایبسلیوٹلی یہ لمیٹیشن ڈیٹا کی اور جو پریکٹیکل ڈیفیکلٹی ہوتی ہے جو ہمیں BISP میں بھی فیس کی تھی, تو یہ میرا خیال ہے جو ہے یہ تو ظاہر فیس ہوں گی, اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں کہ ہماری یہ چیزیں اتنی ڈاکومنٹڈ یا اتنی ویل اسٹریم لائن. اس میں ایک اور چیز بات یہ ہے کہ اب انہوں نے کہا 800 cc 1000 cc والا یا اس طرح کی جو گاڑیاں والے ہیں, یہ ایک عام پاکستانی ہے, یہ متوسط طبقے والا ہے, بیچارے نے کسی نے اپنی لیزنگ پہ لے لی ہے, کسی نے پیسے جمع کر کے گاڑی لے لی ہے. اب کیا ہے کہ یہ تو سستا ہو جائے گا مگر دوسرا مہنگا ہو جائے گا, تو اس کی تو جان نکل جائے گی 1000 cc والے کی, 1400 cc والے کی. ٹھیک ہے بڑی لینڈ کروزر والے کی یا کسی کی اور جو بڑی گاڑیاں ہیں ان کی چلے وہ بالکل دے دیں گے, لیکن جو مڈل کلاس پاکستانی ہے, جو بالکل مڈل کلاس ہے, 1000 cc والا کوئی امیر پاکستانی تھوڑی ہے, 1400 cc والا کوئی بڑا کوئی پرتعیش تھوڑی ہے, اس کا پیٹرول تو یہ ہو جائے گا 350 روپے لیٹر. بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے یہاں 300 یونٹ سے اوپر اور 300 یونٹ سے نیچے یا 700 سے اوپر 750 پہ اور 650 پہ جو فرق ہے لگ بھگ ایسے ہی. لیکن ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو انہیں تھریش ہولڈ بلڈ کرنا تھا. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ اس میں اگر آپ دیکھیں کہ تو جو رورل ایریا میں بھی ہمارے یہاں بائکوں کا یوز کافی ہے, لیکن اربن ایریا میں ہمارے یہاں بسز کا یوزیج بھی کافی ہے, تو بسز اس کے اندر کور نہیں ہوئی. اگر ایک کوئی اسکیم ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہو جائے, اگر ٹیکنالوجی کی یوز کے تھرو یا یہ الیکٹرک بسز جس طرح پروموٹ کر رہے ہیں, تو شہروں میں اگر اس کا بھی کوئی میکینزم ہو تو میرا خیال ہے وہ بھی ایک اچھی اسکیم ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ اس کو یہ بلڈ کر سکتے ہیں. دنیا میں کچھ اور ملکوں میں بھی اس طرح کی اسکیمیں چل رہی ہیں. انڈیا میں کچھ ایریاز میں 2 ویلرز کے لیے اس طرح کی اسکیمز ہیں, انڈونیشیا میں ہیں, ایران میں ہیں. تو اگر یہ اس طرح کی اسکیم کو بلڈ کر سکتے ہیں آگے, اور ڈیٹا بیس جتنا اپنا اور جتنا یہ یوز ہوگا نا ڈیٹا, اتنا یہ روبسٹ ہوتا چلا جائے گا. جتنا آپ یوز کریں گے اتنا آپ کو اس کے اندر جو ویکنیسز ہیں وہ کور ہوتی جائیں گی, اور آپ آہستہ آہستہ اس کو, اس سے جو ہے جو دوسرے اینڈ پہ پیٹرول مہنگا ہوگا تو وہ جو کیریئرز ہیں جو دوسرے, اس سے انفلیشن کتنی ہوگی زیادہ؟ ایبسلیوٹلی ہوگی, کیونکہ آپ کمرشل یوزیج میں تو جو فیول یوز ہوگا اس پہ تو ہو نہیں رہا. دوسرا ہے کہ ڈیزل جو ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہی ہے, 293 روپیز لیٹر جو بھی ہے ڈیزل اس وقت, تو ظاہر ہے وہ تو ہوگا. لیکن پھر بھی میرا خیال ہے اگر 25-30 ملین ہماری پاپولیشن کا ایک کافی پورشن, اگر اس کو کوئی ریلیف پہنچ جاتا ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں, اگر ایک آدمی جس کی مہینے کی انکم 30,000 روپے, اس کو 1,000 روپے کی جتنی اس کے لیے ویلیو ہے جو اس اسکیم کے تھرو اس کو بچتے ہیں 21 روپے انٹو 50 روپے لیٹر, اس کے لیے جو ویلیو ہے 1,000 روپے, وہ ایک جو صاحب حیثیت ہے اس کے 10,000 روپے بھی اس کے لیے اتنی ویلیو نہیں ہے جتنی اس کے لیے 1,000 روپے کی. تو اگر اس کو 10,000 روپے کی ہٹ لگ کے اگر اس کو 1,000 روپے والے 10 لوگ اگر ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے پھر بھی یہ وائبل ہے, کیونکہ ہمارے انکم ڈسپیرٹی بھی بہت زیادہ ہے. بہت بہت شکریہ سے میلا طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک کے دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ بات کریں. ملک کے حد درجہ تاریخ سیاسی ماحول میں 3 روز قبل مذاکرات کی کرن ابھری تھی. بین الطرفین افہام و تفہیم کے آثار نمایاں ہوئے تھے, لیکن ہفتے اور اتوار کو ممکنہ مفاہمت کی امیدوں پر کاری ضرب لگی, جس نے ایک بار پھر فریقین میں تناؤ اور تصادم کی کیفیت پیدا کر دی ہے. ہفتے کو عمران خان کی اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں پیشی کے موقع پر پولیس اور کارکنوں کے درمیان زبردست دھیگاں مچتی ہوئی اور لاہور میں پولیس نے زمان پارک پر دھاوا بولا. عمران خان کے گھر میں گھس کر تلاشی لی, جبکہ پچھلے 48 گھنٹوں سے لاہور, اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں PTI کے خلاف سخت کریک ڈاؤن جاری ہے. اسلام آباد پولیس نے 198 افراد کو گرفتار کیا, جبکہ آج لاہور میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے PTI کی گرفتار 102 کارکنوں کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. PTI کے رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف پولیس کے چھاپوں
اور پکڑ دھکڑ میں تیزی آ رہی ہے۔ عمران خان کا کہنا ہے ان کے خلاف کیسز کی سینچری مکمل ہونے والی ہے۔ نیب نے عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں تحقیقات کے لیے کل طلب کیا ہے۔ ان کے بھانجے حسان نیازی کو آج گرفتار کیا گیا، جبکہ پی ٹی آئی کی تقریباً پوری لیڈرشپ اور ان گنت کارکن دہشت گردی کے مقدمات کی جکڑ میں ہیں۔ شاہ محمود قریشی، اسد عمر، اسد قیصر، فواد چودھری، زلفی بخاری، مراد سعید سمیت درجنوں رہنماؤں نے حفاظتی ضمانت لے رکھی ہے۔ پچھلے 36 گھنٹوں میں شبلی فراز، شفقت محمود، میاں اسلم اقبال، علی نواز آوان، مسرت جمشید چیمہ، ان تمام مرکزی رہنماؤں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے ہیں۔ آج ویڈیو لنک سے خطاب میں عمران خان نے کہا کہ ہمارے سینئر رہنماؤں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی ظلم و تشدد کے شواہد جمع کر کے یورپی یونین اور انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں میں اجاگر کرے گی کے ذریعے دراصل ہفتے کو اسلام آباد میں جنگ کے سماح کے بعد پی ٹی آئی کے لوگوں کی پکڑ دھکڑ میں اضافہ ہوا ہے۔ عمران خان توشہ خانہ کیس میں پیشی کے لیے ہزاروں کارکنوں کے قافلے میں جوڈیشل کمپلیکس پہنچے، جبکہ حکومت نے پولیس کے 4000 اہلکاروں کے علاوہ رینجرز کی بڑی نفری تعینات کر رکھی تھی۔ دو طرفہ عدم برداشت کی وجہ سے پولیس نے شیلنگ اور لاٹھی چارج کیا، جبکہ مشتعل کارکنوں کی جانب سے بھی بھرپور مزاحمت ہوئی۔ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے کشیدگی کے باعث عمران خان کو عدالت سے باہر حاضری لگوا کر واپس جانے کی اجازت دے دی۔ عمران خان پر فرد جرم عائد ہو، فی الحال ایسا لگتا ہے کہ مؤخر ہو گیا ہے۔ اب 30 مارچ کو کیس کے قابل سماعت ہونے پر کارروائی ہوگی۔ بہرحال پاکستان کی تاریخ میں شاید افراتفری کا ایسا علم اور قوت کا ایسا استعمال پہلے کم ہی دیکھا گیا ہوگا۔ جوڈیشل کمپلیکس کے اطراف تقریباً 4 گھنٹے تک ہنگامہ آرائی اور جھڑپوں کا ماحول بنا رہا۔ جوڈیشل کمپلیکس میں بھگدڑ کی وجہ سے عمران خان کی دستخط شدہ آرڈر شیٹ کی فائل احاطہ عدالت سے کہیں گم ہو گئی۔ فائل کی گمشدگی کے قضیے پر بھی فریقین کی متضاد آراء ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ ان لوگوں کو میری عدالت میں پیشی سے کوئی غرض نہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان لوگوں نے مجھے قتل کرنے یا گرفتار کر کے بلوچستان لے جانے کا پلان بنا رکھا تھا۔ ایک جانب عمران خان کے اسلام آباد میں موجودگی کے وقت کشیدگی عروج پر تھی، تو دوسری جانب لاہور میں پولیس زمان پاک کا محاصرہ کر کے عمران خان کے گھر میں دھاوا بول رہی تھی۔ عمران خان کے لاہور پہنچنے سے پہلے ہی پولیس اہلکار ان کے گھر کا گیٹ توڑ کر زمان پاک کے گھر میں داخل ہو گئے تھے، اور وہاں پر قیدیوں کو لے جانے والی گاڑیاں اور واٹر کینن بھی پہنچا دی گئی تھی۔ کارکنوں کے خیمے اکھاڑ پھینکے گئے اور عمران خان کے گھر میں پولیس گھسی اور پھر بہت بڑا ایک سرچ آپریشن ہوا ان کے گھر کے اندر۔ کل ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب میں عمران خان نے زمان پاک میں پنجاب پولیس کارروائی کو حملہ قرار دیا اور کہا کہ میرے گھر میں گھسنے والے ہر پولیس افسر پر مقدمہ کریں گے۔ عمران خان نے الزام لگایا کہ آپریشن کرنے والے پولیس اہلکاروں نے ان کے گھر میں لوٹ مار بھی کی ہے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے کہ پولیس عدالت سے سرچ وارنٹ لے کے زمان پاک گئی، لیکن پولیس پر پیٹرول بم پھینکے گئے اور ڈنڈوں سے حملہ کیا گیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ سرچ وارنٹ کی تعمیل سے پہلے پولیس نے پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ سے رابطہ کیا، لیکن جواب نہیں ملا۔ اب لگتا ہے کہ فریقین پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ چکے ہیں۔ پی ٹی آئی عوامی قوت اور شہباز حکومت ریاستی قوت کا مظاہرہ کر رہی ہے، لیکن ملک میں سیاسی اور معاشی عدم استحکام بڑھتا جا رہا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے زمان پاک واقع پر جے آئی ٹی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے پولیس کو فری ہینڈ دے دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پولیس کی طرف بڑھنے والے ہاتھ توڑ دیے جائیں گے۔ تعجب کی بات ہے کہ ملک معاشی ڈیفالٹ اور سیکیورٹی خطرات کی لپیٹ میں ہے اور ہمارے سیاستدان ان حالات میں بھی پوائنٹ سکورنگ کے اسیر ہیں۔ اس پوری صورتحال میں پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت، رہنما اور کارکن پہلے ہی کیسز کی حصار میں ہیں، لیکن حکومتی تیور سے لگ رہا ہے کہ وہ مقدمات اور پکڑ دھکڑ میں شدت لانا چاہتے ہیں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ دن تھا۔ ہفتے کے روز اور اتوار کے روز جو صورتحال اسلام آباد میں دیکھنے میں آئی، اس سے پہلے دیکھی نہیں گئی اور پوری دنیا کے میڈیا نے اس کو کور کیا ہے۔ لاہور کی صورتحال بھی غیر معمولی تھی، جہاں پولیس جو ہے زمان پارک میں داخل ہوئی اور عمران خان کے گھر میں پہنچ کر تلاشی لی۔ پوری صورتحال کا احاطہ کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس کے لیے اسلام آباد میں موجود ہیں نمائندے خصوصی عامر سعید عباسی، جبکہ لاہور میں ہمارے ساتھ ہیں حسن رضا، ہمارے نمائندے خصوصی۔ عامر سعید عباسی صاحب، پہلے تو آپ بتائیے کہ جو اسلام آباد کی جو صورتحال ہے، یہ تو ہم نے شاید کبھی اسلام آباد میں اس طرح کا ریزسٹنس نہیں دیکھا پولیس کا، اور پھر پولیس کی بھی جوابی کارروائی شاید اس سے پہلے نہیں دیکھی، اس انداز کا ٹرموائل ہم نے نہیں دیکھا۔ کیا یہ صحیح ہے کہنا؟
کامران صاحب بالکل درست ہے یہ کہنا، کیونکہ ہفتے کے روز جب عمران خان کی پیشی تھی اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں اور اس کے بعد اس عدالت کو منتقل کیا گیا جب جوڈیشل کمپلیکس میں، تو وہاں پر پہلے ہی پولیس نے رات گئے ہی اتنے بڑے بڑے کنٹینرز اور اتنی طویل ان کی قطاریں لگا دی اور ایک پورے بنکرز بنا دیے تھے، جس سے رات سے یہ لگ رہا تھا کہ شاید کوئی بڑا تصادم ہونے کا خدشہ ہے، کیونکہ پولیس کی یہ تیاریاں تھیں جس سے بظاہر یہ لگتا تھا کہ شاید وہ عمران خان کے خلاف کوئی بڑا آپریشن کرنے جا رہے ہیں جب عمران خان اس جوڈیشل کمپلیکس میں پہنچیں گے، تو لہٰذا پہلے سے ہی تیاری تھی۔ اور جب صبح ہی پی ٹی آئی کے کارکنان جمع ہونا شروع ہوئے کشمیر ہائی وے پر تو پولیس نے پکڑ دھکڑ شروع کر دی اور اسی کے بعد سے ہی ماحول ٹیلس ہونا شروع ہو چکا تھا۔ اس کے بعد جب چیئرمین تحریک انصاف عمران خان پہنچے لاہور سے موٹر وے کے ذریعے اسلام آباد میں، تو ٹول پلازا پر ہی انہیں روک لیا گیا، ان کے جو تمام قافلے تھے ان کو روک لیا گیا اور صرف 3 گاڑیوں کو اسلام آباد میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ گاڑیاں مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس کی طرف آ رہی تھی تو مختلف مقامات کے اوپر کارکنان بھی تھے لیکن رکاوٹیں بھی تھیں، اور رانگ وے سے اسلام آباد میں داخل ہوئے جب عمران خان تو انہیں بہت مشکل سے 3 بج چکے تھے۔ وہ جوڈیشل کمپلیکس کے جب باہر پہنچے تو وہاں پر پولیس بہت بڑی تعداد میں تھی اور انہوں نے روکنے کی کوشش کی جب کارکنان کو، تو اسی دوران پھر پتھراؤ شروع ہو گیا اور پھر پولیس نے جب شیلنگ کی تو وہ ایک بڑے تصادم کی صورت اختیار کر گیا، اور یہی ہوا کہ عمران خان اس پورے تصادم میں اپنی گاڑی میں ہی موجود رہے، وہیں پر ان کی گاڑی تھی۔ 2 گھنٹے تک وہاں پر ایک جانب سے پتھراؤ ہوتا تھا کارکنان کی جانب سے اور پولیس بہت بھاری شیلنگ کر رہی تھی، اور اسی دوران پھر عدالت میں جب سماعت بھی شروع ہوئی 3:30 بجے تو اس وقت تک عمران خان نہیں پہنچے تھے، اور یہی صورتحال برقرار رہی کہ ابھی جانیں گے لاہور کی صورتحال۔ حسن رضا بتائیے گا کہ اس سے پہلے کئی کوششیں ہوئیں پچھلے چند دنوں کے دوران کہ پولیس کی لگتا یہ ہے کہ پہلی کاوش اور ٹارگٹ یہ تھا کہ وہ عمران خان کے گھر کے اندر زمان پارک کے اندر جائیں، اور کل انہوں نے یہ پہلی فرصت کے اندر یہ عمل کیا۔ کتنا بڑا آپریشن تھا پولیس آپریشن یہ جو کل ہوا ہے جو لاہور میں؟ صاحب وہی پولیس تھی جب انہوں نے پہلے آپریشن کیا تھا عمران خان کی رہائش گاہ پہ اور جو زمان پارک کے تمام اطراف میں، جس میں اگر دیکھا جائے تو ڈیوس روڈ چوک سے لے کے وزیر اعلیٰ آفس، شارع قائد اعظم اور تمام وہ پورا روڈ اور وہ زمان پارک والا پورا راستہ، پھر اس کے ساتھ وہ جو ٹھنڈی سڑک دھرمپورہ والا چوک ہے وہ بھی تمام بلاک کیا گیا تھا۔ وہاں پر جو دیگر اجلاس سے نفری بلائی گئی تھی، جس طرح فیصل آباد ڈویژن، گجرانوالہ ڈویژن، لاہور ڈویژن کی تمام نفری وہاں پر موجود تھی، تمام متعلقہ پولیس کے سربراہان موجود تھے۔ وہ صرف انتظار میں تھے کہ کب عمران خان جو ہے وہ رہائش گاہ سے باہر نکلیں گے تو کس طریقے سے آپریشن جو ہے وہ کامیاب کیا جائے گا، اور اسی دن کے سرچ وارنٹ جو ہے وہ حاصل کیے گئے پولیس کی جانب سے، اور متعلقہ عدالت گئے اور ان سے کوشش کی گئی کہ ہم جو ہے سرچ وارنٹ لے کر عمران خان کے جو رہائش گاہ ہے اس کی تلاشی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ پلی لی گئی جو پولیس کی جانب سے بتایا گیا کہ شاید یہاں پر بہت زیادہ اسلحہ موجود ہے، کالعدم تنظیموں کے افراد جو ہے یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں اور دیگر افراد ہیں جو پولیس کے ساتھ جو ہے وہ ٹکراؤ کی حیثیت اختیار کر رہے ہیں۔ لیکن جب وہاں پر پہنچے، کیونکہ میں نے خود سارا یہ کور کیا، وہاں پر پہنچے انہوں نے اتنی بڑی نفری وہاں پر موجود تھی، جبکہ کارکنان کی لگ بھگ بہت کم تعداد موجود تھی، 22 سے 23 کے قریب افراد تھے جنہوں نے پولیس کے ساتھ مقابلہ کیا، کچھ پتھراؤ کیا، لیکن وہ گرفتار کر لیے گئے، 104 کے قریب جو باقی جگہوں سے بھی گرفتار کیے گئے۔ لیکن انہوں نے آتے ساتھ ہی پہلے کیمپ اکھاڑے، وہاں پر جو گندم، آٹا، کوئی چیزیں دستیاب تھی جو کیمپ کو چلانے کے لیے رکھی گئی تھی وہ بھی جو ہے وہ ساتھ لے گئے، اور پھر جو ہے کریٹ کا استعمال کرتے ہوئے لاہور پولیس کے جو سربراہ تھے، سی پی او امین جو ہے بلال صدیق کمیانہ، اور پھر جو سی آئی اے کے سربراہ تھے وہ بھی وہاں پر موجود تھے، بھرپور طریقے سے آپریشن کرتے ہوئے عمران خان کے گھر کے دروازہ توڑا گیا۔ توڑنے کے بعد اندر گئے، جو تمام ان کا گراؤنڈ تھا اور ساتھ میں جو اندر سے ایک سیکورٹی کیمپ لگایا گیا تھا اس کو اکھاڑا گیا، CCTV کیمرے وہاں پر جو ہے وہ توڑے گئے اور دیگر جو اشیاء تھی وہ ختم کر دی گئی، اور وہاں پر بھرپور جو چند ایک افراد موجود تھے ان کے ساتھ جو ان کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ان کو گرفتار کر کے لے گئے، لگ بھگ 104 کے قریب افراد کو، دیگر جبکہ کچھ ایسے افراد جو وہاں پر موقع پر بھی موجود نہیں تھے، لائک مارڈور سے ان کو گرفتار کیا گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ عامر سے بس یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد میں جو اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے اور جس طرح سے انہوں نے یہ مزاحمت کی، یہ کہاں سے آئے تھے؟ کیسے یہ لوگ کیا خود بخود نکلنا شروع ہو گئے، پہنچنا شروع ہو گئے؟ کیا سما تھا؟
کامران صاحب، بڑی تعداد میں پولیس نے مختلف جگہوں پر روکا کارکنان کو، لیکن اس کے باوجود جب عمران خان کا قافلہ G11 پہنچا تو ان کے ساتھ ہزاروں لوگ تھے اور ان کو دیکھتے ہی پولیس اہلکار وہاں سے بھاگ گئے اور انہیں وہ موقع چھوڑنا پڑا جو انٹرنس تھی اس جوڈیشل کمپلیکس کی، جو انیشیل کنٹینرز لگا کر بنائی گئی تھی. اور کیونکہ پولیس نے پہلے ہی ایسا ماحول بنا دیا تھا، ایک پرووک کیا گیا، اشتعال دلوایا گیا ان کارکنان کو. پہلے تو کنٹینرز لگا کر ایسے بنکرز بنا دیے گئے جیسے عمران خان کو یہاں پیشی پر گرفتار کر لیا جائے گا. اس کے علاوہ بھی پولیس نے جب وہاں پر پکڑ دھکڑ شروع کی تو اس میں بھی بہت زیادہ مشتعل ہو گئے تھے کارکنان. اور پھر یہی ہوا کہ جب کارکنان کی تعداد 5000 سے تجاوز کر گئی اور عمران خان بھی جب موقع پر پہنچ گئے تو اس کے بعد پھر کارکنان کو روکنے والا کوئی بھی نہیں تھا. اور وہ یہی ہوا کہ پھر پولیس کو ہم نے بھاگتے ہوئے دیکھا، پھر پولیس نے شیلنگ کی، لیکن اس شیلنگ کا بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا کیونکہ وہ تمام تر جو شیلنگ کے اثرات تھے وہ پولیس کی سائٹ پر جا رہے تھے اور کارکنان اٹیک کر رہے تھے. اور یہی ہوا کہ پھر انہوں نے وہاں پر جو املاک تھی ان کو بھی توڑا اور پھر وہ تمام رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے جوڈیشل کمپلیکس کے گیٹ پر پہنچ چکے. جب گیٹ پر پہنچے تو اس وقت وہاں پر جب پولیس کی طرف سے جب جوڈیشل کمپلیکس کی چھت سے شیلنگ کی گئی تو اس کے بعد پھر عمران خان وہاں سے ان کی گاڑی نے ٹرن لیا اور پھر وہ تمام کارکنان ان کے ساتھ واپس آئے. لیکن اس تمام لڑائی جھگڑے کے دوران بڑے نقصان کا خدشہ تھا، لیکن کیونکہ جو ایڈیشنل سیشن جج تھے انہوں نے دانش مندی کا مظاہرہ کیا اور عمران خان کی حاضری وہاں گیٹ پر لگائی اور ایک بڑے تصادم سے بچا لیا. لیکن جو صورتحال تھی حسن رضا بتائیے آج لاہور کی کیا صورتحال ہے، زمان پارک کی آج کیا رہی صورتحال؟ کامران صاحب، رات سے ہی کیونکہ لاہور پولیس کی جانب سے بھرپور طریقے سے آپریشن کیا گیا اور 104 افراد کو مزید گرفتار کیا گیا. جو 16 کے قریب جو لاہور پولیس کے ذمہ داران نے بتایا کہ جو مقدمات درج کیے تھے ان کو نامزد کرتے ہوئے ان کو جیلوں میں بھجوا دیا گیا ہے اور اس سے جو ہے وہ کچھ تفتیش بھی کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج سارا دن کچھ افراد کی گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارے جاتے رہے، جس میں شفقت محمود، حماد اظہر، میاں اسلم اقبال، جمشید چیمہ، مسرت جمشید چیمہ اور دیگر کارکنان 3 فہرستیں بنائی گئی ہیں A, B اور C. اس میں اگر دیکھا جائے تو فائنانس کرنے والے اور لوگ اکٹھا کرنے والے، ٹرانسپورٹ مہیا کرنے والے، یہ تو ہو گیا کریک ڈاؤن، یہ ہو گیا گرفتاریوں کا عمل. یہ مجھے بتائیں کہ زمان پارک کا اب کیا حال ہے؟ جمعے کو جمعرات کو جو زمان پارک کا حال تھا، جو اطراف کا حال تھا، آج کیا صورتحال رہی؟ صاحب آج انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ کیمپ بارڈ بنانا شروع کر دیے ہیں. وہاں پر مزید افراد آنا شروع ہو چکے ہیں. لگ بھگ ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو وہاں پر 300 سے 400 کے قریب افراد وہاں پر موجود ہیں اور پولیس کے ناکے دوبارہ سے لگنے شروع ہو چکے ہیں اور وہ اس کو جو ہے پولیس نے مکمل طور پہ کنٹینرز لگا کے نو گو ایریا قرار دے دیا ہے اور وہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف کی بڑی تعداد ہے وہ آنا شروع ہو چکی ہے. بہت بہت شکریہ حسن رضا. عامر سعید عباسی اسلام آباد سے، حسن رضا لاہور سے ہمیں احوال دے رہے تھے. بریک اس کے بعد ذکر کریں گے اس امید کی کرن کی جو جمعے کی روز پھوٹی تھی جب وزیر اعظم شہباز شریف اور عمران خان نے مذاکرات کی حامی بھری تھی اور کہا تھا کہ تمام مسائل کا حل مذاکرات میں ہے اور وہ دونوں نے کہا تھا کہ وہ مذاکرات کریں گے، لیکن آج تک اس سلسلے میں پیش نہیں ہوئی ہے. مگر چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر بندیال نے آج اس پورے معاملے میں اپنی بہت طاقتور آواز اس کو شامل کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ تمام مسائل کا حل ڈھونڈنا چاہیے اور اس کے لیے تمام اختلافات کو بھلا کر ایک مذاکرات کے عمل کو شروع کرنا چاہیے. اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان کا سیاسی درجہ حرارت انتہائی حدوں تک پہنچ چکا ہے. وقفے سے قبل آپ نے ہمارے سیگمنٹ میں دیکھا ملک کو یکم سیاسی عدم استحکام، معاشی ڈیفالٹ کے خدشات اور قومی سلامتی کے خطرات کا سامنا ہے. ہر طرف سے براہ راست یا بالواسطہ طور پہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر بندیال نے بھی قومی سیاسی مفاہمت کی حمایت کر دی ہے. آج کوئٹہ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ قوموں کی تقدیر عدالتی فیصلوں سے نہیں بلکہ سیاسی قیادت سے بدلتی ہے. ان کا کہنا تھا کہ ملک کے موجودہ حالات ہم سے اختلافات دور کر کے اکٹھا ہونے کا تقاضا کرتے ہیں. آج وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت حکومت کی اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کا پرائم منسٹر ہاؤس میں اجلاس ہوا جو تقریباً 7-8 گھنٹے جاری رہا، جس میں ملک کی سیاسی صورتحال پر غور کیا گیا. اتفاق کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی سے آصف زرداری اور بلاول بھٹو اس اجلاس میں شریک نہیں تھے. وزیر ہاؤس میں اہم اجلاس میں شرکت کی بجائے بلاول بھٹو نے کراچی میں NICVD کی سنگ بنیاد کی تقریب میں شرکت کی اور اس کو زیادہ اہم سمجھا. تاہم خیال کیا جا رہا ہے کہ اتحادی جماعتیں بھی شہباز حکومت کو PTI کے ساتھ معاملات کو الجھانے کے بجائے
सुलझाने का मशवरा दे रही हैं, क्योंकि आज बिलावल भुट्टो ने अपने खिताब में सियासतदानों को बाहमी चपकलिप से इज्तनाब बरतने पर जोर दिया। उन्होंने PTI का नाम लिए बगैर ये तजवीज़ दी कि मुल्की मसाइल का हल करने के लिए तमाम सियासी जमातों को किरदार अदा करना चाहिए। अहम बात यह है कि पिछले हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी कौमी मुफ़ाहमत और मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार किया था। शहबाज शरीफ और इमरान खान की कौमी मसाइल का मुज़ाकराती हल ढूंढने के लिए दोनों ने कहा था कि वो तैयार हैं। लफ्ज़ों की हद तक दोस्ती का हाथ भी बढ़ा चुके हैं, लेकिन हतमी ठोस इक़दामात का आज भी इंतज़ार है। सदर आरिफ अलवी ने भी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मामलात को अफहाम और तफहीम से निपटाने के लिए उनकी कोशिशें हैं। अपने हालिया इंटरव्यू में सदर आरिफ अलवी ने कहा कि मुल्क के हालात ख़राब हों और सियासतदान बातचीत से गुरेज करें तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। अगर फ़रीक़ैन ज़बानी कलामी मुफ़ाहमत की तरह एतमाद बहाली के लिए अमली इक़दामात भी उठाते हैं तो यकीनन मुल्क से सियासी अदब इस्तेहकाम को रुख़सत किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को क़ाइद ऐवान होने के नाते आगे बढ़ना होगा, जबकि इमरान खान को भी मकबूल अवामी लीडर होने के नाते अवाम की उमंगों के मुताबिक तमाम बातें बालाए ताक रख कर आगे बढ़ना होगा और बिल्कुल खुश दिली से तमाम फ़रीक़ैन के साथ बात करनी होगी, मुज़ाकराती हल ढूंढना होगा। आज जैसे हमने आपको बताया कि PDM में शामिल जमातों ने आज एक बहुत बड़ा इजलास किया है। अभी अभी इख्तिताम पजीर हुआ है। ये पूरा पस मंज़र जो हमने सामने रखा, जानते हैं कि क्या इस हवाले से कोई बात हुई है। हम जाएंगे इस्लामाबाद, जहाँ पर हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट जावेद हुसैन मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। ये बताइएगा कि ये बहुत ही एक मैराथन सेशन था, कोई 2 बजे के करीब, ये 1 बजे के करीब शुरू हुआ और ये अभी ख़त्म हुआ है। तो ये बताइएगा कि ये क्या इसका कोई नतीजे सामने आए? जी बिल्कुल कामरान खान साहब, ये एक तवील इजलास था जिसमें तमाम हुकूमती इत्तेहादी रहनुमा और जो PDM की शामिल जमातें हैं उनके सरबराहान और सीनियर रहनुमा जो हैं इसमें शरीक हुए थे। बीच में एक वक्त ऐसा आया था कि मौलाना फजलुर रहमान और उनके कुछ और दीगर जमातों के रहनुमा जो हैं तकरीबन 5 बजे के करीब वज़ीर-ए-आज़म हाउस से रवाना हुए थे, लेकिन आधे ही घंटे में वो तमाम रहनुमा फिर वापस वज़ीर-ए-आज़म हाउस आ गए। और इसी असना में हमने देखा कि हसास इदारों के सरबराहान भी यहाँ पर पहुँचे और ये बताया गया ज़राए की जानिब से कि उनकी जानिब से जो 5 बजे के बाद का जो इजलास शुरू हुआ दोबारा से वक्फे के बाद, उसमें तफसीली ब्रीफिंग दी गई, ख़ास तौर पे जो अमन व अमान की सूरत हाल और मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उस पर तमाम रहनुमाओं ने अपना तजावीज़ जो है, इनपुट जो है वो इजलास में पेश किया। इस हवाले से जो ज़राए बता रहे हैं कि इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा के और पंजाब के उस सिलसिले में भी तवील तजावीज़ जो हैं उस पर बातचीत हुई और साथ साथ जो अमन व अमान की सूरत हाल और इजलास के शुरू में जो बताया गया कि अफवाज पाकिस्तान और सरबराह के ख़िलाफ़ जो एक गलीज़ मुहिम शुरू की गई है उनके ख़िलाफ़, उस पर भी मज़म्मत की गई। और दूसरी जानिब जो अदलिया का एक किरदार है उस हवाले से भी बताया गया कि उस पर भी नज़रसानी करने के हवाले से रहनुमाओं ने अपनी तजावीज़ दी। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद हुसैन, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद थे। अब इस इजलास के हवाले से मज़ीद मालूमात लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुमताज़ सीनियर रहनुमा वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर जनाब क़मरुज़्ज़मान कायरा। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब। आज बड़ा तवील इजलास हुआ, पहले एक इजलास हुआ, फिर दूसरा इजलास हुआ जो अब थोड़ी देर कबल ख़त्म हुआ है, कोई 7-8 घंटे ये मुशावरत रही। क्या मौजू था इस मीटिंग का? कमरान खान साहब बहुत शुक्रिया। मौजू नेचुरली इस वक्त मुल्क की जो करंट सूरत हाल है उसमें जो इमरान खान साहब वाला इशू है वो भी मौजू था। जो हालात पैदा हुए इस्लामाबाद में, लाहौर में, जिस तरह PTI ने बिहेव किया, वो इशू डिस्कशन में था कि इस पे ऊपर क्या रिस्पांस, क्या ये दुरुस्त था नहीं था। प्लस ये था कि इलेक्शंस हैं, इलेक्शन का इनेकाद होने जा रहा है, प्रोसेस शुरू है, उसके ऊपर अपनी अपनी आरा थी। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज के इजलास के अंदर तीनों वज़रा जो हमारे हैं उन्होंने पाकिस्तान की अमूमी इकोनॉमी के हवाले से पहले फाइनेंस मिनिस्टर ने और फिर इंटीरियर मिनिस्टर ने लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पे और लॉ मिनिस्टर ने जो इस वक्त बाकी दीगर सूरत हाल है उन्होंने ब्रीफिंग दी और फिर जमातों ने अपनी अपनी राय दी। और अमूमी राय जनरली ये थी कि जी कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। ये ठीक है कि तहम्मुल का और तदब्बर का रास्ता ही बेहतर रास्ता है, लेकिन कानून ये भी नहीं है कि 64 पुलिस वाले जख्मी हो जाएं और हम कहें कि जी हमें रेस्ट्रेंट में रहना है, लेकिन कोई इंतहाई कदम नहीं उठाना चाहिए।
جو ڈائلاگ سے مسئلے حل ہوں وہ اس طرح ہونے چاہیے، لیکن قانون کو اپنا رستہ ضرور لینا چاہیے۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ آج میٹنگ ہوئی، اس سے پہلے جمعے کا دن بہت اہم تھا جب ایک جانب عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کے ذریعے کہا تھا کہ وہ ہر ایک سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، انکنڈیشنل ان کی بات تھی، اور اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے سینٹ کے فلور پہ کہا کہ ضرورت ہے اس بات کی کہ مذاکرات ہونے چاہیے اور تمام اختلافات کو بھلا کے ہمیں مذاکرات کی جانب جانا چاہیے، اور بہت ہی تفصیلی ان کا بیان تھا۔ وہ دن پاکستانیوں کے لیے مجموعی طور پر ایک بڑا حوصلہ افزا دن تھا، انہیں لگا کہ اس تاریک سرنگ کے آخر میں شاید کوئی روشنی کی شعاع جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، شاید کچھ ایسا ہو جائے کہ ہماری لیڈرشپ بیٹھے اور جو پیپلز پارٹی بات کر رہی ہے جو ابھی آپ فرما رہے تھے، اس کا کوئی اندیہ نظر آیا آپ کو؟ دیکھیے کامران صاحب، عمران خان صاحب کا جو رویہ تھا نا، پہلے پالیٹکس میں، پھر پارلیمان کے اندر ان کا اپوزیشن میں بھی، حکومت میں بھی، اور پھر اپوزیشن میں، وہ رویہ اپنے مخالفین کے ساتھ بہت حد تک آمیز اور کسی بھی تعاون کے سے بالکل وہ برا دور، بلکہ جب بھی آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ اب جب سے ہماری حکومت آئی ہے، خان صاحب اپوزیشن میں گئے، اس کے بعد بھی جب انہیں اس بات کی طرف میڈیا کی طرف سے، اس ملک کے انٹیلیجنسیا کی طرف سے، سیاسی جماعتوں کی طرف سے، حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا تو اس کے جواب میں انہوں نے گالی گلوچی کیا ہے، انہوں نے کبھی اندیہ نہیں دیا۔ ہم تو ہمیشہ اور اس کے جواب میں یقیناً تھوڑے سے لہجے تلخ ہو گئے، ہر طرف سے ہو گئے، ہماری طرف سے بھی یہ لہجوں میں تلخی آ گئی جو نیچرل ہے، کتنا عرصہ بندہ برداشت کرے، ہم بھی انسان ہیں۔ دوسرا یہ ہوا، اور اب جماعتوں کے اندر سے بھی ایک پریشر بلڈ ہوتا ہے کہ جی ہر وقت آپ گالیاں کھاتے رہتے ہیں، پھر بھی آپ اس پہ، لیکن اینی ہاؤ ہمیں بہرحال ان مشکل حالات میں بھی اپنے اعصاب پہ قابو رکھنا ہے اور ڈائلاگ کا راستہ بند نہیں کرنا۔ خان صاحب نے جو ٹویٹ کیا اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان نے ایک پراپر فورم پہ، جو سینٹ کا فورم ہے، اس پہ انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہم اس پہ بالکل تیار ہیں، لیکن اس کے بعد خان صاحب کی طرف سے کوئی بات نہیں آئی، ٹویٹ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ لیکن اس میں تو دیکھیں قائرہ صاحب، اس میں تو اب حکومت کو اہل کرنی ہے نا بات، اب یہ بالکل ایک کنفرم بات تھی کہ حکومت ایک مذاکراتی کمیٹی بنائے اور اس عمل کا آغاز کرے، اور اگر صرف یہی مسئلے کا حل ہے تو اب اس میں دیر کس بات کی ہے؟ دیکھیے خان صاحب ایک بات سمجھیے کہ ایک بات یہ ہے جو ٹویٹ ہوتا ہے نا، ٹویٹ میں تو انہوں نے کہا کہ میں سب سے بات کرنے کو، تو ملک کے فلاح کے لیے میں ہر طاقت سے، ہر سب پردے سے بات کرنے کو تیار ہوں، جنرلائز سٹیٹمنٹ ہے۔ اس کو مذاکرات کی آفر کرنا، یا اب جو اس وقت کی حکومت ہے اس کو گالیاں نہیں دوں گا، میں ان سے بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہوں، اس کا اندیہ تو نہیں ہے۔ اس کے باوجود وزیر اعظم نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا کہ ہم حاضر ہیں۔ کیا اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ ہاں میں بھی اپنی ٹیم مقرر کرتا ہوں، آپ بھی کریں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ وہ سیاسی ڈائلاگ کے لیے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ وزیر اعظم کا کام نہیں ہے کہ وہ، ایک منٹ مجھے موقع خان صاحب جی عرض یہ ہے کہ وہ تو فوج سے مذاکرات کرنے کو مطلب بچھے جا رہے ہیں، وہ تو ایک طویل عرصے سے پریشر ڈال رہے ہیں، وہ تو جنرل باجوہ پہ بھی پریشر ڈالتے تھے، ان پہ بھی ڈالتے رہے کہ ان کو چلتا کرو، آئین توڑو، وہ تو مذاکرات کرنے کی باتیں ساری ان کی جماعت کرتی ہے، لیکن سیاسی حکومت، قائرہ صاحب پھر مطلب یہ ہے کہ مذاکرات کا حل نہیں ہو سکتا نا، ابھی آپ جو فرما رہے ہیں جو اس کا لب لباب، پھر ہم یہ نکالیں اور یہ 22 کروڑ لوگ بھول جائیں کہ اب اس کا کوئی مذاکراتی حل نکلے گا، اب جو بھی نکلے، ایسا نہیں کرے۔ ایشو یہ ہے کہ جو مذاکرات کی طرف نہیں آ رہا، یعنی وزیر اعظم پاکستان اگر سینٹ کے فلور پہ موجودہ اور سابق سینیٹرز کے سامنے، ساری قوم کے سامنے لائیو ٹی وی پہ آگے کہے کہ ہاں ہم بات کرنے کو تیار ہیں اور ہم کریں گے اور تفصیل سے بات کریں، اس کے جواب میں جنرل ایک جسٹ ٹویٹ کہ میں ہر حکومت سے بات کرنے کو تیار ہوں، جواب تو وزیر اعظم نے دیا تھا، عمران خان نے تو پہلے بات کی تھی نا ٹویٹ ان کا، اور اس سے ایک ہفتے پہلے انہوں نے تقریر بھی کی تھی۔ عمران خان نے ٹویٹ کیا کہ میں کسی سے بھی بات کرنے کو تیار ہوں، مکمل ہر لمحے پہ، ہر آدمی سے بات کرنے کو، ہر موضوع پہ تیار ہوں، اور اس سے پہلے تقریر بھی کی تھی۔ تیار سے مراد ہے فوج، وہ تو ان کی ہے ایجنسیز، ہاں ہو سکتا ہے ایسے حکومت بھی ہو۔ جب حکومت کی طرف سے وزیر اعظم نے یہ قبول کر لیا تو اس کے بعد کوئی سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہو کہ ہاں اوکے اگر حکومت تیار ہے تو میں بھی اپنی ٹیم بٹھاتا ہوں، وہ بھی بٹھائیں، تو اب یہ معاملہ ختم ہو گیا کیونکہ عمران خان نے اس کا یہ بیان نہیں دیا جیسے آپ فرما رہے ہیں۔ ہماری طرف سے ختم نہیں، ہماری طرف سے وزیر اعظم کا بیان موجود ہے، خان صاحب کی طرف سے کوئی بیان مجھے دے دیں، آپ ہی ابھی لے دیں، ابھی ان سے بیان لے دیں۔ تو اگر نہیں آیا تو وہ بیان کی ویلیو نہیں ہے جو پہلے انہوں نے دیا، جس کے جواب میں وزیر اعظم نے یہ بات کی۔ اب یہ پوری قوم کا مذاکراتی حل بھول جانا چاہیے کیونکہ عمران خان نے اس کا جواب نہیں دیا تو ختم ہی معاملہ۔ مذاکراتی حل یاد رکھنا چاہیے،
اور قوم کو مذاکراتی حل کے راستے میں رکاوٹ کون ہے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. اور آپ کو بھی اس کا بیان کرنا چاہیے کہ اگر وزیر اعظم پاکستان اسپیسیفکلی کہہ رہا ہے اور آن دا فلور آف دا ہاؤس کہہ رہا ہے, اور اس کے سے پہلے خان صاحب صرف ایک جنرلائز کر رہے کسی سے بھی بات کرنے کو تیار ہوں, یہ کیا اسٹیٹمنٹ ہے؟ آپ اس کو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ سمجھتے ہیں ویسے؟ تو اچھا فی الحال اس کا کوئی امکان نہیں ہے کیونکہ خان صاحب نہیں چاہتے تو کوئی مذاکرات نہیں تو حاضری ہے. میں تو آپ کو آفر کر رہا ہوں کہ آپ خان صاحب سے کہیے کہ وہ اس بات کو قبول کر کے کوئی بیان تو دے لیں. آپ کہیے انہیں. ارے بیان تو پہلے دیا تھا نا خیرہ صاحب, بیان تو وزیر اعظم سے 2 گھنٹے پہلے انہوں نے دیا تھا. وزیر اعظم کی آفر قبول کرنے کی بات کی ہے کسی نے؟ خان صاحب یوں نہ کریں وزیر تو اچھا تو ہم بھول جاتے ہیں نا, ہم قوم کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں ہوگا مذاکراتی حل. نہیں, آپ قوم کو جو چاہیں کہیں, آپ کو مبارک ہو, لیکن آپ کا حق ہے. سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے قوم کو سچ کیا کہنا ہے. وزیر اعظم پاکستان آن ریکارڈ ہے, لیکن عمران خان نے جنرلی کہا میں کسی سے بھی بات کرنے کو تیار ہوں. عمران خان کی اس ہوائی کو آپ بڑا سیریس بیان دے رہے ہیں, اور وزیر اعظم کے آن فلور آف دا ہاؤس دیے ہوئے بیان کو جو ساری قوم کے سامنے ہے, ان پرسن ہے, اس کو آپ کوئی اہمیت نہیں دے رہے. تو یہ فرمائیے کہ آج یہ جو اجلاس ہوا بڑا اہم اور یہ بڑا 8 گھنٹے کا اجلاس ہے, اس میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نہیں تھی, زرداری صاحب نہیں تھے, بلاول صاحب نہیں تھے. زرداری صاحب ملک میں نہیں ہیں. بلاول صاحب تشریف لائے کافی لمبے ٹور کے بعد, اور ہمیں انہوں نے بھیجا تھا. ہم 3 لوگ تھے اس میں, نوید قمر صاحب تھے, شری رحمان صاحبہ, 3 میں تھا. ہم بھی پارٹی کے کارکن ہیں اور ہمیں انہوں نے مینڈیٹ کے ساتھ بھیجا تھا. تو وہاں پہ کوئی بات ہوئی ان مذاکراتی, یا یہ بات ہوئی کہ عمران خان نے کیونکہ جواب نہیں دیا تو اب یہ بات آگے نہیں بڑھے گی؟ نہیں, اس میں یہ بات بھی ہوئی مذاکرات ہونے چاہیے. اس میں یہ بات بھی ہوئی کہ الیکشن کا انعقاد کیسے ہونا چاہیے. اس میں یہ بات بھی ہوئی کہ عمران خان صاحب نے جو ملک میں تماشا لگایا ہوا ہے اس کو اس طرح ہینڈل نہیں کرنا چاہیے. پولیس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی, جو اسٹیٹ کو انہوں نے بالکل پیرالائز کرنے کی باتیں کی ہیں, یہ ساری باتیں ہوئی. ہر جماعت نے اپنی اپنی رائے دی. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب قمر زمان قاہرہ ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.